अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों के लिए काम करने के लिए ज़मीन तंग से तंगतर होती जा रही है। क्या ये इसमें कुछ बेहतरी आएगी सूरत हाल में? प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद पंजाब के जो ज़िमनी इंतखाबात है, क्या ये गेम चेंजर साबित होने जा रहे हैं और इसमें बज़ाहिर क्या नज़र आता है हमारे आज के मेहमानों को कि किस जमात को ने इसमें क्या खोया क्या पाया? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात होगी। आखिर में क्या इस साल इलेक्शन होंगे? बिकॉज इमरान खान साहब बार बार दबाव बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या वो अपने इलेक्शन का मुतालबा मनवा पाएंगे या नहीं? आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करें पाकिस्तान में जो इस वक्त सहाफ़ियों के ऊपर जो मुकदमात हैं, जो गिरफ्तारियां हैं। सो इस मुल्क में हामिद मीर हो, मतीउल्लाह जान हो, असद तूर हो, अरशद शरीफ हो, इमरान रियाज खान हो, इन तमाम लोगों के ऊपर हमने देखा किस तरीके से रियासती जबर की मुख्तलिफ मिसालें रिपोर्ट हो चुकी हैं, होती रही हैं। इस पूरे मामले पर सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म साहब को भी खत लिखा है। क्विकली हम आपको उस खत की मदरजात बता दें कि सदर साहब कहते हैं कि सहाफ़ियों के खिलाफ हरासा करने और तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझान पर उन्हें गहरी तशवीश है। ऐसे वाक़यात अदम बर्दाश्त की ज़हनियत की अक्कासी, जमहूरियत के मुस्तक़बिल और इजहार राय की आज़ादी पर मनफी असरात मुरतब करते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स 2022 में पाकिस्तान की 157th और मायूस कुन पोजीशन है। वजह आलमी तंजीमों ने सहाफ़ियों को हरासा करने, धमकियाँ देने और जिस्मानी तशद्दुद को करार दिया है। अयाज अमीर पर नामालूम अफराद ने हमला किया। साबिर शाकिर, अरशद शरीफ, समी इब्राहीम, इमरान रियाज और डॉक्टर मुईद पीरजादा पर मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज कराए गए। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद से दिन दहाड़े अगवा किया गया। असद तूर और अफसार आलम को नामालूम अफराद ने हमला करके ज़ख्मी किया। सहाफ़ियों के खिलाफ किए जाने वाले हालिया इक़दामात ने अदलिया की कोशिशों को भी सख्त नुकसान पहुँचाया है। जब एक दायरे इख्तियार में रिलीफ फराम किया जाता है तो दूसरे दायरे इख्तियार में हरासा करने की नीयत से मुकदमात दर्ज कर दिए जाते हैं। ऐसा लगता है कि आज़ादाना राय रखने वाले मीडिया पर्सन्स को दहशत का निशाना बनाया जा रहा है। पिछली हुकूमतों के इक़दामात या बेअमली को ऐसी खिलाफ वर्जियाँ दोहराने के लिए वजह के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आखिर में लिखा है कि आइन के आर्टिकल 46 के तहत वज़ीर आज़म इस सिलसिले में किए गए इक़दामात से सदर को भी आगाह रखेंगे। सो ये आज की बात नहीं, ये बतदरीज पाकिस्तान में सहाफ़ियों ने, मीडिया ने अपनी स्पेस लूज़ की है। प्रोग्राम के आज हमारे मेहमान हैं मुशर्रफ जैदी साहब स्टूडियो में, काशिफ अब्बासी साहब और लाहौर से आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ रखते हैं। भट्टी साहब ने भी अपने बारे में जो उनको धमकियाँ दी जा रही हैं उसके बारे में बहुत वोकल हैं, ट्वीट करते रहते हैं, मुख्तलिफ ट्विटर स्पेसेस के ऊपर भी इसका जिक्र कर चुके हैं। सो आगाज़ मेरा ख्याल है काशिफ साहब आपसे करते हैं कि मैंने इसलिए सारे वाक़े गिनवा दी क्योंकि हम पे भी इल्ज़ाम लगता है कि भाई आप एक सर्टन तरह के सहाफ़ियों के ऊपर जब तशद्दुद होता है या उनके साथ कुछ रियासती जबर होता है तो हम एक धड़ा बात नहीं करता, उसको इग्नोर कर देता है, और जब किसी दूसरे धड़े पे होता है तो जो पहला धड़ा है उसका मजाक बनाता है और ठट्टे भी लगाता है। ये मैंने बाकायदा ट्रेंड देखा है, इसलिए मैंने इन सारे लोगों को मेंशन किया है कि देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम। ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं बाकी सारे इसमें। नहीं, आई थिंक मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि कुछ लोग तो क्रॉस द बोर्ड सारों के बारे में बात करते हैं, अनलेस कुछ लोगों की आपसी ज़ाती लड़ाई ना चल रही हो। ये हमारे मीडिया में ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी कुछ लोगों की आपस की ज़ाती खार इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। पुराने फड्डे चल रहे हैं 10 साल से। ना हो, आई मीन अभी इवन ना हो कि बहुत सारी जगह कोई कभी सोशल मीडिया पे शुरू हो जाती है, कभी कहीं शुरू हो जाती है। सो अनलेस ये कि किसी का आपस में फड्डा ना चल रहा हो, अमूमन बहुत से लोग या चंद लोग ऐसे हैं, ज़्यादा बहुत से नहीं कहना चाहिए, चंद लोग ऐसे हैं जो क्रॉस पार्टी लाइंस या क्रॉस डिवाइड्स इन चीज़ों के ऊपर कंडेमनेशन करते रहते हैं। मेरा ट्विटर अकाउंट में मतीउल्लाह जान भी इसमें होगा, अफसार आलम भी इसमें होगा, इमरान भी इसमें होगा, अरशद के ऊपर भी अगर थ्रेड्स आई हैं तो वो भी सारी इसमें होंगी। सो यू कीप डूइंग व्हाट यू, अगर कोई चीज़ खराबी नज़र आती है। लेकिन फिर बाकी कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये हमारी स्पेस है, वो तुम्हारी है, हमारे साथ होगा तो ये सारा गैंग इकट्ठा हो जाएगा और रोला डालेगा, वो सारा गैंग ट्राइबलिज्म है, बाकायदा एग्जिस्ट करता है, और वो सारे के सारे आपस में ये सब पुराने झगड़े हैं। जो कुछ तो न्यूज़ रूम के झगड़े हैं जो आपने बिल्कुल ठीक बताया। हाँ, 10-12 साल पुरानी लड़ाइयाँ चली जा रही है। लेकिन देखिए, आपने कहा हमने अपनी स्पेस लूज किया, हमने अपनी स्पेस लूज नहीं की है। अच्छा, मेरा अपना नहीं ख्याल है कि हम स्पेस लूज करते हैं। देखिए, मेरी स्पेस तो ये होनी चाहिए, ये मेरी स्पेस होनी चाहिए। मुझे अलाउ इतनी स्पेस की जाती है, कभी इतनी रह जाती है, कभी मैं इसको खींच के शायद इतना ले जाता हूँ। हालात के ऊपर डिपेंड करता है कि किस हद तक सहाफ़ियों को स्पेस मिलती है, और मुझे लगता है कि सहाफ़ी को बाउंड्री स्ट्रेच करनी चाहिए।
یہ نہیں کہ ہم پہلے سے سینسرشپ لگا کے بیٹھ جائیں کہ نہیں اگر میں نے یہ کہہ دیا تو کوئی مائنڈ کر جائے گا, اس کا بیک لیش آ جائے گا, وہ مجھے یہ کہہ دیں گے. کہتے رہتے ہیں, یہ ہوتا ہے, یہ پچھلے آپ بھی اس پروفیشن میں کافی عرصے سے روکتے ہیں, خاص طور پہ اگر آپ نے مذہبی عقائد کے اوپر یا مذہبی جماعتوں سے ریلیٹڈ کامنٹس کرنے ہو تو ایٹ لیسٹ میں تو بہت خیال سے کرتی ہوں. میں نے ایک دفعہ پروگرام کیا, یہ بھٹی صاحب آپ کا بیٹھے ہیں, بھٹی صاحب کو مجھے فون ہے, پھر حماد یوسف کا کراچی سے فون ہے کہ جی ایک سرٹن فقے کے لوگ جلوس لے کے دفتر آ رہے ہیں کیونکہ آپ نے کل یہ بات کر دی تھی. سو یہ ہوتا ہے یہاں پر, یہ برداشت کسی نے, اور وہ بھی میں کسی سے بات کر رہا تھا, اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگایا تو کہتا میں بات کرنے چلا گیا ان کے مرکز میں. انہوں نے کہا آپ کیا, جو اس نے کہا سوال دلیل سے پوچھنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا جناب آپ کیا ٹھیک رہیں لیکن ہم الاؤ نہیں کر سکتے کیونکہ آج آپ کریں گے کل دوسرا کرے گا, پر یہ بات بڑھتی جائے گی. یہ جو سپیس آپ نے لوز کرنے کی بات کی کہ ہم نہیں کی, کیونکہ مشرف صاحب خود بھی میڈیا نے اپنی سپیس ہنستے کھیلتے آہستہ آہستہ اوروں کے حوالے نہیں کی, کیونکہ میرا ماننا ہے کہ کی ہے خود اپنے اندر بہتری بدلاؤ لانے کی اگر کوششیں زیادہ سنگین طور پہ کی جاتی تو شاید کوئی اور آپ کے اس سپیس کو آ کے آپ سے چھین نہ سکتا جتنے آسانی سے چھن گئی. میرا خیال ہے یہ ویسے ہے ماریا جیسے کہ نہیں رہی ہے, یہ تو سپیس پچھلے 40 سال سے میں پیپرز کے اوپر کٹنگز ہو جاتی تھی. 2011 میں جو ان ٹاپکس پہ ہم باتیں کر رہے تھے 2010 میں مجھے لگتا ہے کہ اب ہمارے پاس وہ سپیس بھی کم ہوئی. نہیں 2013 میں بھی جو ہم باتیں کر رہے تھے, بلکہ 2014 تک بھی جو ہم باتیں کر رہے تھے, 2014 میں ایک تبدیلی میرے خیال ہے آنا شروع ہوئی. 2016 کی جو بڑی تبدیلی تھی ملک میں, اس تبدیلی کی بنا پہ بہت ساری قدغنیں پھر لگنا شروع ہوئی. مثلاً پی ٹی ایم جو ہے یہ پشتون تحفظ موومنٹ کے اوپر, کم از کم جہاں پہ میں اخبار میں لکھتا ہوں اس اخبار کی میں صرف بات کر رہا ہوں, وہاں پر ایک ڈیفینیٹلی ایک تنگی محسوس کی گئی. یہاں درست فرمایا کہ بڑی تو اندرونی لڑائیاں ہیں, جیسے میری اور آپ کی لڑائی ہو جائے اور ہم ایک دوسرے سے ناراض رہیں, اور جب آپ کے ساتھ زیادتی ہو تو میں چپ کر کے بیٹھوں یا میں اس کو سیلیبریٹ کروں, یہ ٹھیک ہے, یہ اچھا نہیں ہے. دوسرا جو زیادہ بڑا جس کا میں سمجھتا ہوں کہ چلیں بزنس انٹرسٹ تو پھر بھی سمجھ آتے ہیں, لیکن قومی سلامتی کے نام پر چیزوں پر قدغنیں لگانا, اپنی انا, اور یہاں پہ میں صرف اسٹیبلشمنٹ کی نہیں بلکہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, خاص طور پہ ان کے بڑے بڑے لیڈران ہیں, ان کا جو کھلواڑ ہے جرنلزم کے ساتھ, جرنلسٹوں کے ساتھ, یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو آپ سارا کا سارا ذمہ ایک ایسا پیشہ جو زیادہ تر مڈل کلاس ہے, یہ دیکھیں بہت کم پیشے ہیں پاکستان میں جہاں پہ ڈومینیٹ جو ہے وہ مڈل کلاس کرتی ہے, اپورڈ سوشل موبیلٹی کے مواقع ہیں بہت کم. تو اس گروہ پہ یا اس پیشے پہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ انہوں نے اپنی سپیس لوز کی ہے. اس گروپ نے تو اپنی سپیس بنائی ہے اس ملک میں, ہماری آنکھوں کے سامنے جب سے ٹیلی ویژن چینل شروع ہوئے ہیں اور اب تک پورا پاکستان تبدیل ہو کے رہ گیا ہے اس گروپ کی وجہ سے, ان میڈیا والا. اور اس میں جیو اور اے آر وائی کی لڑائی اپنی جگہ, لیکن اس میں میرے لیے تو دونوں جو ہے وہ عزت دیکھیں وہ دونوں جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں تمام میڈیا میں جو لوگ ہیں, چاہے آپ ان سے اگری کریں یا ڈس اگری کریں, وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک سرٹن سوچ کو, ایک نظریے کو جس کی اس معاشرے کے اندر جگہ موجود ہے. اور اگر ہم اس کو نہ سننا چاہیں, اس کو بند کر دیں, ان کی آوازیں خاموش کرنے کی کوشش کریں, مطلب یہ نہیں کہ وہ سوچ مر جائے گی یا اس کے اندر لوگوں کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا, وہ صرف ان کی ریپرزنٹیشن میٹرز اور وہ ملنی چاہیے. سو بھٹی صاحب اس وقت حالات تو یہ ہیں کہ جو صحافی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کا دور ہو, چاہے وہ پی ایم ایل این کا دور ہو, ابھی بھی بڑی مشکلات ہیں اور آگے مجھے لگتا ہے 2-3 مہینے میں اور بڑھی جائیں گی. سو اس میں تو ہم اور زیادہ ڈیوائیڈڈ ہیں صحافی آپس میں, وہ کہیں کوئی لگتا نہیں ہے کہ کوئی یونٹی یا ایکے کا دور دور تک بھی امکان ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا بدقسمتی دیکھیں, ہم چاروں اچھے یا برے صحافی ہیں. میرے بھائی کاشف عباسی نے گینگ اور زیدی صاحب نے گروہ کا نام استعمال کیا, اور یہ سچ کیا دونوں نے. یہ ایک کمیونٹی تھی, ایک مقصد تھا صاف, برائی کے خلاف لوگوں کو سچ دکھانا, لیکن یہ انہوں نے دونوں نے سخت لفظ کیا ہے. اصل یہ ہے کہ سب سے پہلے اس میں درار اس ضیاء الحق نے ڈالی, میر جعفر پیدا کیے صحافیوں میں, اس کے بعد ہر مالک نے اپنی مرضی کا لیڈر بنایا جو صرف اس کے تحفظ کے لیے میدان میں آیا. صحافت جو خدمت تھی, جو سچ لوگوں تک پہنچانا تھا, وہ مقصد ختم ہو گیا. کچھ لوگ بدقسمتی سے کارے خاص ہو گئے, اداروں کے ہو گئے, سیاسی جماعتوں کے ہو گئے, صحافی گالی بنا دیا. اس میں ہمارا بھی قصور ہے, میں اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں.
صحافت یہ ہم نے خدا باریاں بھیک میں نہیں لی، بہت زیادہ قربانی ہے. لوگوں کو شاید اس کی ہسٹری نہیں پتا. دیکھیں کسی بھی دور میں ہو، کسی بھی دور ڈکٹیٹر صحافت سے انتقامی کارروائی ہے تو قابل مذمت ہے، قابل تکلیف ہے، نہیں ہونی چاہیے. 2007 میں بھی لیکن چاہے حامد میر صاحب ہو، کسی ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یار مجھے تاریخ میں بتائے ایک صحافی میں 40 پرچے کس دور میں ہوئے ہیں؟ نہیں ہوئے. اور کسی وزیر نے اس طرح سے پریس کانفرنس کر کے اس کی اونرشپ بھی نہیں لی. مجھے بڑا افسوس ہوا ملک احمد خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی. ماریہ مجھے عرض کرنے دے. جی مشرف اور میں پریزیڈنٹ تھا، انہوں نے مجھے بلایا، میں کیا آپ ہمیں جان سے مار دیں ہم نہیں بولیں گے، لیکن انہوں نے کہا اچھا میں پتہ کرتا ہوں کیا ہوا. یہاں تو یار آ کے سیاسی جماعت ڈیفینڈ کر رہی ہے. یار اس وقت بھی مارے پڑی. مجھے ایک صحافی بتا دینا جس پہ 40 پرچے ہو گئے ہوں. ایک پرچہ کر دیا، ٹھکائی کر دی، مارے، ہمیں مار دیا. شاید میرے گھر بھی رات 2 بجے آئے، میری گاڑی کے ساتھ موٹر سائیکل 4 بندے پسٹل والے ہو، نقاب پہنا ہو، میں کیا کر لوں گا؟ کیا کر لوں گا مجھے بتائے. مجھے مار دیں گے، وہ مار دیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن 40 پرچے دے کے بھی ہم صاحب ماضی کی طرف بولیں. وہ غرض مجھے عمران ریاض سے نہیں، غرض مجھے زیدی صاحب سے نہیں. میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے ایک ہو جو، ورنہ یاد رکھ لو مالکن آپ کو اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کریں گے، حکومت آپ کو ایجنڈے کے لیے استعمال کرے گی. صحافت جو مقدس پیشہ ہے اس کو بھیڑ بکریوں کی طرح نہ بیچو، نہ بیچو، نہ بیچو. میں اختلاف زیدی صاحب سے کروں یہ حق ہے میرا، ان کا میرے سے حق ہے. لیکن اس طرح کی وحشیانہ تشدد ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں ہوئی. کوڑے پڑے ایک کیس میں، دلائی کیمپ گئے ایک کیس میں، 2 دفعہ میں خون آلود ہوا ایک کیس میں. چلو 2 دفعہ گولی چلا لی انہوں نے، اللہ ان کا بھلا کرے، لیکن 2 دفعہ چلائی، گھروں میں آئے. لیکن 40 پرچے یا اٹک، پنڈی، چکوال، نارووال، لاہور، سرگودا، میں نے تو یہ نہیں کبھی دیکھا. جی بھٹی صاحب ابھی تو وہ اگلی میری جو خبر ہے وہ یہ کہ وہ سندھ سے بھی ان کی کسٹڈی کے لیے کچھ نہ کچھ وہاں سے بھی اگلے پرچے ہونے والے ہیں. تو یہ ملک گیر ایک مہم ہے. لیکن واٹ اے جوک کاش، واٹ اے جوک، مطلب کہ تماشا لگایا ہوا ہے. اور ایکسپوز کون ہو رہا ہے اس میں ایکسپوز؟ کہ عمران ریاض جو ہے اس کے پیچھے آپ یہ عدالتوں کا مذاق بنوا رہے ہیں، نظام کا مذاق بنوا رہے ہیں. کہ کسی صحافی کی اریسٹ پر پریس کانفرنس ہوئی آدھے گھنٹے، بہت افسوس ہوا مجھے. لاء منسٹر بیٹھ کے بڑا اچھا پوائنٹ یہ بھی کہہ رہا، میں نے کہا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ شاید دیکھا ہو. بھٹی صاحب کی عمر میری اتنی، میرا پروفیشن نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے ویسے، اتنے بھی نہیں. کاشف آپ چھوٹے، میری عمر اتنی نہیں جتنا پروفیشن بھٹی صاحب، اتنے بھی چھوٹے نہیں ہے کاشف آپ، لیکن چلیں میں واقعی میں میری اتنی عمر نہیں جتنا بھٹی صاحب خالی فیلڈ میں کام کر چکے ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا بھٹی صاحب میں نے کبھی سنا ہو کسی جرنلسٹ کو گرفتار کیا ہو یا اس کے اوپر پرچے کاٹے ہوں اور یوں پریس کانفرنس کرنے کے لیے لاء منسٹر چھاتی تان کے باہر بیٹھے ہوں پریس کانفرنس کے. کاشف بھائی صرف ایک سیکنڈ میں بتا رہا ہوں، مجھے بہت پریشر ڈالا گیا. مشرف کی حکومت تھی، وکلا موومنٹ تھی، 83 دن ڈیلی جلوس نکالنا مذاق نہیں. بڑے طریقے سے بلایا گیا. میں نے کہا میں نے نہیں آنا، مجھے مار دے. میں نے کہا سر یہ آپ ظلم کرا رہے ہیں ہم صحافیوں پر. انہوں نے بھی کہا مجھے نہیں پتا، میں پتہ کراتا ہوں. یار لاء منسٹر پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ مجھے بتا دیں ان مدعیوں کو لے آئے، میں ثابت کروں گا اگر وہ ہم سے زیادہ محب وطن ہوئے تو ہماری گردن معیار پاکستان میں اتار دی جائے. جو منصب بننا بنا لیں، یہ 5 منصب بنا دے. یار ان کو تو پتہ ہی نہیں پرچے درج کون کرا رہا ہے. کیوں نہیں پتا؟ نہیں انہیں پتا بیکاز مشرف صاحب ماریہ کسی ظلم کی ایک لیمٹ ہوتی ہے. سر اگر نہیں پتا تو آپ خاموش تو رہ سکتے ہیں نا. صحیح بات ہے، اونرشپ تو نہ لینا. کسی نے بولن دا تانوں ٹھیکا چکیا تسی کہ ہر چیز تے تسی گل کرنی ہے، پریس کانفرنس کرنی ہے، آ کے اون کرنا ہے. قانون سعودی عرب سے او یار وہ بیوقوف آدمی کہتا ہے یہ اس سے زیادہ سنگین ہے کاشف. یہ جو اون کیا میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں، یہ غلطی میں یا بھول میں تھوڑی اون کیا جا رہا ہے. یہ تو سینہ تان کے شو ماری جا رہی ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں. اور یہ کیوں ماری جا رہی ہے اس پہ تو صرف ہم تھیورائز کر سکتے ہیں، لیکن یہ ویسے تو معقول لوگ ہیں تو یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ ہاں واقعی میں جو ایک چیز جو سمجھ آتی ہے، نہیں ملک احمد خان صاحب ایک لائر ہیں کاشف، وہ جانتے ہیں پروسیس کو بھی جانتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے، تو وہ جانتے بوجھتے یہ کر رہے ہیں. تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ صرف ایک جو ایکسپلینیشن ہے مجھے وہ بھی پتا ہے، لیکن میں آپ کے لیے بات نہیں کرانا چاہ رہا. چھوڑ دو. اچھا سوبر کو کہو جن کے کردار سوبر ہیں، جو صاحب حیثیت ہے. چلے مشرف صاحب کا بھی اس پہ ایک خیال ہے. کے لیے کھڑا ہونا اللہ بھی نہیں حکم دیتا اس کا.
کفر کا نظام چل ظلم کا نہیں. ہم ان کو اگر چلو ہم کمزور ہیں, ہم اصل بندوں کے نام نہیں لے سکتے, لیکن انہیں ڈیفینڈ نہ کرے. ملک احمد خان نے کس وجہ سے کی, اس کو پہلے کہاں بلایا گیا, اس کا اس حکومت کو لانے میں کیا رول ہے, یہ مین چیزیں ہیں. تھوڑا سا انویسٹیگیشن تو کریں. میرا خیال ہے بھٹی صاحب جو آپ بات کریں نا وہ معلوم سب کو, لیکن نہ کریں وہ ٹھیک ہے, کسی کا اپنا. مشرف صاحب کے اس پہ انہوں نے بھٹی صاحب نے بات کر دی, یہی بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں معقول لوگ اس طرح کیوں کر رہے ہیں. ملک احمد صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹر تھے مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کی جانب سے. بھٹی صاحب جو بات جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ وہ نیگوشیٹر تھے, وہ ان کی قربت بڑی آئی, وہ ہی از دیئر مین. ان کو کہا جائے گا کہ آپ نے یہ کر دینا, وہ آگے سے. اچھا یہ بھی اگر ہم بات کریں تو اور ذرا کھل کے ذرا بات کریں نا, یہ اتنا زیادہ غصہ دو شخصیات پہ خاص جو ہے اس وقت وہ کیوں ہے؟ نواز شریف اور شہباز شریف کے بارے میں تو کل بھی بات ہو رہی تھی, آج اگر ہم چاہیں تو پورا شو ہم وہی باتیں کریں گے جو پچھلے 10 سال سے ہم کر رہے ہیں. ٹارگٹ ہے, انہیں کچھ بھی کہہ دیں. تو وہ کلیئرلی وہ تو وجہ نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ غصہ اس وقت؟ دیکھیں الٹیمیٹلی بات گھوم پھر کے وہیں آتی ہے. یہ وہی ملک ہے جہاں محمد صلاح الدین شہید کیے گئے, تکبیر کے ایڈیٹر تھے. یہ وہی ملک ہے جہاں ولی بابر جو ہے شہید کیا گیا, جو دا نیوز کا رپورٹر تھا. یہ وہی ملک ہے جہاں سلیم شہزاد کو شہید کیا گیا. یہ سب شہداء ہیں اس اور یہ ایک تسلسل ہے. یہ تو 2016 کے بعد نہیں ہوا نا, یہ تو اس سے پہلے سے ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک بڑا خاص قسم کا رجحان ہے ہماری ریاست کا اور ہماری سیاسی جو کلچر ہے اس کا, جس میں جب تک ہم لوگوں کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے, جن لوگوں کا حکم ہوتا ہے کہ یہ کام کرو, ان لوگوں کو اس کا دفاع نہیں کرنا پڑے گا. ٹی وی پہ آپ میں بھٹی ہم بیٹھ کے دبے الفاظ میں محتاط انداز میں بات کریں گے, تب تک یہ چیز ہوتی رہے گی. اور یہ ابھی ایک گروہ کے ساتھ ہو رہی ہے, ایک گروپ کے ساتھ ہو رہی ہے. ہمارے بھائی ہیں, پاکستانی ہیں یار, آپ ان کو کچھ بھی کہیں, ان سے اختلاف رائے جتنا بھی ہو, لیکن ان کے حقوق ہیں اس ملک میں بطور پاکستانی, اور خاص حقوق ہیں اور ہونے چاہیے بطور صحافی. تو اگر یہ ساری چیزیں جو ہے ان پہ ہم کمپرومائز ابھی کر رہے ہیں, تو پھر 100% یہ یقین جانیے کہ آنے والے دنوں میں یہی کمپرومائزز جو ہے کسی اور گروہ کو کرنے پڑیں گے, اور ان کے آنے والے دنوں میں پھر اس گروپ کو پھر کرنے پڑیں گے. کیونکہ روایت رکھ دی گئی. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تھوڑا سیاست پہ بات. یہ جو ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے آگے, اس میں 2 اہم فیکٹرز تو ہیں, لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی. جتنے بھی سروس دیکھ لیں, جو بھی آپ یہ رپورٹس دیکھ لیں انٹیلیجنس کی, اس میں یہ باتیں ابھر کے سامنے آ رہی ہیں کہ جی اس سے پی ایم ایل این کو تو بہت فرق پڑنے جا رہا ہے آنے والے الیکٹورل پروسیس میں. بریک کے وقت پہ بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. پنجاب کے اندر جو ضمنی انتخابات ہیں اس پہ پی ٹی آئی بھی بھرپور زور لگا رہی ہے, پی ایم ایل این بھی. ظاہر سی بات ہے جو حمزہ شہباز صاحب نے یہ ریلیف اناؤنس کیا, پھر کورٹ نے اس کو اوور ٹرن کر دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا ٹف اور تگڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے. کاشف صاحب, اس وقت جو نشستیں ہیں اس پہ اوبویسلی حکومت میں ہونے کا فائدہ, ریاست, طاقت, سب کچھ آپ کے ساتھ تو پی ایم ایل این کو ہے, لیکن پی ٹی آئی بڑا سرپرائزنگلی جتنا ٹف ٹائم دے رہی ہے, خاص طور پہ حکومت ابھی چھوڑی ہے, واپس دوبارہ پولز میں جا رہے ہیں, یہ پریشان کن ہے فار پی ایم ایل این, اور وہ آف دا ریکارڈ یہ مانتے بھی ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے جی. میں یہ بتا دوں آپ کو, کل میری اجمل جامی سے بات ہوئی, اور جامی جنرلی آپ کو پتا ہے کہ وہ آج کل حلقوں میں جا کے یہ کام یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اینڈ ہی سیڈ دس از اسپلٹ مینڈیٹ, اور اس کا سپلٹ سے مراد اس کی یہ تھی کہ اس کا خیال تھا کہ لاہور کی 2 ہوں گی, جھنگ کی 1 ہوگی, میجورٹی جگہ پہ شاید ایسے ہی سپلٹ آئے گا. اینڈ دیٹ کمنگ فرام ہم, میرا اپنا خیال ہے کہ ہم سیئنگ دیٹ اس لیے بھی انٹرسٹنگ ہے یہ سارا, کیونکہ حکومت آ گئی. یہ وہ لوگ ہیں ان میں سے بہت سے آزاد جیتے ہوئے تھے جن کو اب آزاد کا ووٹ بھی پڑے گا اور نون کا ووٹ بھی پڑے گا. چند سیٹیں ان کی اپنی بڑی تگڑی ہیں, ان کی حکومت بھی ہے, لیکن وہ جو بیانیہ تھا عمران خان صاحب کا, اس نے کہا اسپلٹ مینڈیٹ میں 10-10 کی بات کریں, 11-9-10-10, اگر انلیس کوئی جھرلو شروع نہ پھر جائے. تحریک انصاف نے گین کیا ہے. دس واز دا بگیسٹ سرپرائز پیکج. ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے سب کا خیال تھا عمران خان فارغ ہے,
जिसकी वजह से ये एक्सपेडाइट किया गया। और PMLN तो हवाओं में उड़ रही थी, याद है कि हमारे तो 20-20 कैंडिडेट हैं। उनका ख्याल था कि हर हम टिकट जिस पे जगह मुझे 20-20 चलेंगे कैंडिडेट लोग जाएंगे। अपने घरों से सारे फूल उठार के उनकी पत्तियां। वैसे ये दुरुस्त भी था काशिफ साहब, बिकॉज उस वक्त जो महंगाई और ये सारे फैक्टर्स नजर आए थे उनको सब PTI वाले के हक में डाली थी ना, वो सारा खाते में डाल रहे थे। मिसकैलकुलेशन भी थी, लेकिन इसमें इनकी अपनी जो खताएं हैं या जो गलतियां हैं वो उनकी फहरिस्त जो है वो छोटी नहीं है। इलेक्शन अनाउंस करने का फैसला क्लियरली कंसेंसस उस पे नहीं था। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का फैसला ऑन अथॉरिटी मैं आपको बता सकता हूं कि जो जिम्मेदार मेंबरान हैं काबीना के, उन्होंने तो ये तक कहा था कि पहले दिन आके जैसे ही हलफ लिया जाए उसके अगले लम्हे अगला ऑर्डर जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा है, ताकि उसके बाद कम हो सके लेकिन एक दफा ही बढ़ाई जाए। इन्होंने क्या किया, 1.5-2 महीने तो पहली दफा किया, उसके बाद 4 दफा जो है बढ़ा चुके डर के हर दफा जब ये खबर आती है इनके 500-600 वोट जो है और कम हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली लोगों के खाने पीने का मसला पड़ गया। 500-600 वोट वैसे ये 500-600 की बात है, लेकिन ये तो मैं कह रहा हूं 500-600 अगर 10-10 हजार की अगर जो है स्विंग वोटर है और ये 4 दफा इन्होंने ये हरकत की है तो 2,500-3 हजार वोट जो है ये ऑलरेडी लूज कर चुके हैं। तो इवन अगर ये बहुत स्ट्रांग थे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है तो PML नून ने 100% गेन ग्राउंड लूज किया है। सवाल ये है कि इस ग्राउंड लॉस में सीटों का भी जो है वो है या सिर्फ जो इनका मार्जिन है उस पे इफेक्ट हुआ है। मुझे लगता है कि सीटों पे अगर थोड़ा सा भी फर्क आया तो इनकी जो मॉरल अथॉरिटी है पंजाब में जो ऑलरेडी इतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है वो और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो मैं समझता हूं ज़िमनी इंतखाबात बहुत अहम एक टेस्ट हैं PML नून के लिए खास तौर पे, इसलिए भी क्योंकि PML नून का जो अपनी स्टैंडिंग कोalition के अंदर है वो भी दाव पे है। PPP जो है वो एक बड़ी डोमिनेंट रिस्पेक्टिव टू इट्स पोजीशन उसकी एक और देखिए ना PMLN तो अपनी सारी ताकत ड्रॉ ही पंजाब से करती है ना, तो वहां पे अगर कोई बड़ा चैलेंजर इस वक्त आ जाएगा तो वो उनके अपने वोटर और उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मसला होगा। भट्टी साहब क्या सिचुएशन है वहां पे इस वक्त, क्योंकि ये जो थोड़ा सा हमें पैनिक नजर आ रहा है ना जिसमें सहाफियों के ऊपर FIRA करना और ये सारी चीज़ें जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना, ये मुझे उसका पैनिक भी लगता है रिफ्लेक्ट हो रहा है कि भाई आप इंतखाब पे अपना फोकस करें, ये इर्द गिर्द जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं उन्हें क्यों फैंटियाँ लगा रहे हैं। ARY पे दबाओ, कुछ और टीवियों पर दबाओ, ये सब धांधली के लिए, सहाफ़ियों पर पर्चे, ये सब धांधली के लिए। अब मैं अब थोड़ी सी मुझे 1 मिनट दे दें, दोनों काबिल एहतराम है। आज मैंने अपने एक नुमाइंदे को वहाँ मस्जिद के बाद भेजा खुशाब जहाँ ये इलेक्शन हो रहा है। मैं क्या अपना टेलीफोन खुला रखना, तो जो लोग आए उनसे पूछते रहना, फिर 2 रक्षे वालों को मैंने कहा चक्कर लगा कर आओ। अब मेरी सबमिशन है, ये बल्दियाती 20 इलेक्शन नहीं है ज़िमनी, ये जनरल इलेक्शन से 1000 गुना ज्यादा अहम हो चुकी है, क्योंकि इन 20 सीटों पर इलेक्शन के नतायज अगला 1.25 साल की हुकूमत और उससे अगले 5 साल की हुकूमत का तयन करेंगे। मेरी अपनी राय है क्योंकि ये अगली करेंगे। दूसरी बात, शफाफ इलेक्शन, मेरी अपनी सर्वे के मुताबिक जितनी मेरी अकल है, जितना लोगों को कहना है, गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, 15 से 16 सीटें आंखें बंद करके PTI ले जा रही है। लेकिन साफ इलेक्शन कराने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है। क्या हुकूमत गैर जानिबदार है? मेरे ख्याल में नहीं। क्या इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार है? मेरे ख्याल में नहीं। तो फिर इलेक्शन शफाफ होंगे कैसे? मुझे ये बताए ना, बीइंग एक रिपोर्टर मैं सवाल कर रहा हूं। ये 2 चीजें चाहिए ना इलेक्शन शफाफ कराने के लिए, अदारे न्यूट्रल हो, बिल्कुल गैर जानबदार हो, किसी एक सियासी जमात को वेवर ना दे, इलेक्शन कमीशन हो। जब दोनों ही पार्टी है तो फिर चोरों को चौकीदार बना के घर की हिफाजत नहीं, ना काबिल तलाफी नुकसान होता है। इन सारी 14 जमातों का मुस्तकबिल 6.25 साल का इस ज़िमनी इलेक्शन पे इन्होंने नहीं मेहनत करनी। जो लाए हैं ये सब कुछ वो करेंगे। ये तो सिलेंडर कर चुके हैं। इनकी अपनी 2 एजेंसियों की रिपोर्ट है कि आपको 3 सीटें मिल जाए तो बहुत है। इनकी अपनी रिपोर्ट, मेरी नहीं। तो वो तो लड़ा जिसने वो लड़ेगा, ठीक है। इस मुल्क में मुर्गे लड़ाते हैं, तमाशबीन तमाशा देख रहा होता है, जो कर रहा होता है वो नजर नहीं आ रहा होता, जो नजर आ रहा होता है उसका नताइज वो हो नहीं हो रहा होता। कड़वा सच ये है, बाकी जो मर्जी कर ले। चले भट्टी साहब, आपने तो बता दी ना बात, जो इस हाइब्रिड हुकूमत का इल्ज़ाम लगता था PTI पे काशिफ साहब 3-3.5 साल, यही उनके खिलाफ सबसे बड़ा मुकदमा था ना कि भाई एक हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत है इस वक्त, और इसलिए इसकी लेजिटिमेसी को नहीं मानती थी ना अपोजिशन PDM वाले। वो यही कहते थे कि भाई ये सिलेक्टेड हैं।
تو اب کیا مختلف ہے ایسا, اور وہ سلیکٹڈ کیوں تھے اور یہ کیوں نہیں سلیکٹڈ؟ یہ مختلف, مجھے مختلف بتا دیں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے اور بعد. پارٹی ہے جو جمہوریت کی ماں باپ ہے اس ملک کی, وہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں لائن وہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ کو نہیں پتا, بلاول بھٹو صاحب ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے آ کے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے. سندھ میں نہیں بتائیں گے, سندھ سے باہر بتائیں گے. صحافت کیا ہوتی ہے سندھ میں نہیں بتائیں گے کہ صحافیوں کے اصول, اس کی حقوق کیا ہیں, ان کو پروٹیکشن کیسے دینی ہے. سندھ سے باہر بتائیں گے اسلام آباد آ کے. یہ آپ کو گھما گھما کے, میں اکثر روز بیٹھ کے سنتا ہوں, اور جی اگر ہم یہ نہ کرتے تو ملک کو یہ ہو جاتا ہے. ہوا کیا؟ آپ نے ووٹ نو کانفیڈنس کامیاب کیا. آپ کو ساری دنیا کہہ رہی تھی آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام چل رہا ہے اس کی اگریمنٹ کرنا پڑے گا, تو انہوں مصیبت پہ آ گئی سی کہ یار کریے کہ عمران خان کے جلسے دیکھے آپ نے نہیں کیا. پولیٹیکل ریزنز ہی نظر آتی ہے نا, ورنہ تو پتا تھا ان کو بھی آنے. اگر آپ عقل مند اور ایکسپیرینس لوگ ہیں تو آپ کو تو پتا ہونا چاہیے تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا. نہیں گئے. کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو پیٹرول بجلی مہنگی کرنی پڑے گی. پھر انہوں نے کہا یہ ملک خراب ہو گیا, دیوالیہ ہونے والا تھا. جس دن آئی ایم ایف نے اوکے کیا یا ان پرنسپل ٹرمز اگری ہو گئی, پیسے آ گئے, آج ہم نے ملک کو بچا لیا جی. یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ مطلب یہ کوئی عقل کی بات کیا کریں کہ ہم بیوقوف ہیں. ایک سیکنڈ, لیکن اب اس سے آگے چلیں ذرا. یعنی یہ وہ لوگ تھے جو فسطائیت, سلیکٹرز, ہائیبرڈ رجیم, یہ ہمارے بہت سارے جرنلسٹ لوگ بھی ایسے تھے جو اب اس سارے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ کہہ کر آئینی تو ہے نا, آئینی تو الیکشن بھی ہے. 2018 کا بھی الیکشن آئینی تھا. غیر آئینی کیا ہوا؟ اس کے دو الیکشن آئین کے مطابق نہیں ہوتے کیا؟ اس میں بھی وہی ہوتا ہے. ایک الیکشن کمیشن ہوتا ہے, وہاں پر آر اوز ہوتے ہیں, پریزائڈنگ افسرز ہوتے ہیں, ڈپٹی ہوتے ہیں, وہاں پہ ووٹ پڑتے ہیں جا کے. وہ جو پہلے ہوتا ہے, جو اس کے دوران ہوتا ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے, اصل گیم تو وہ ہوتی ہے جس کو ہم ریگنگ, پری پول, پوسٹ پول ریگنگ کہتے ہیں. ان کو یہ نظر نہیں جی سارا کچھ نہیں ہوا. آپ کے پاس ثبوت ہے؟ اب میں کسی ایک پروگرام میں بیٹھا, مجھے کس نے یہ بھی پوچھ لیا آپ نے جیب سے نکال لینے تھے کہ یہ کہتے کاش صاحب آپ کا کیا خیال ہے. میں کہا جی وہ دیکھیں, وہ آپ کو بتایا گیم تو بنی تھی ساری. اچھا ان کو لوگوں نے بتایا بھی ہوگا. میں آپ کو یہ بھی کہنے کو تیار ہوں کہ میں سے بہت سے لوگ پوچھتے بھی ڈرتے ہوں گے اگر کہہ دیا تو ٹی وی پہ آ کے کہنا پڑتا ہے. کاشف آف دا ریکارڈ کیا نہیں بتاتے ہیں؟ میں نے یہی کہا نا, یہ پوچھتے بھی نہیں ہوں گے نا آف دا ریکارڈ. کیا مشرف نہیں بتاتے یہ مطلب کہ یہ کیسے کامیاب ہوا؟ دیکھیں اس کو ایک تو یہ کہ ایک بار پھر سے تھوڑا سا تکلف ہم کر رہے ہیں. جو پچھلی حکومت جب وہ ہائیبرڈ تھی تو اب آپ نے سینٹرسٹ کا ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ میرے اوپر یہ بڑا جو ہے یہ تہمت کے طور پہ میں اس کو بڑا اون کرتا ہوں کیونکہ میں سینٹرسٹ ہوں. تو پچھلی 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی, گڑبڑ ہوئی, اس کے تحت حکومت آئی. میرا جو بینچ مارک تھا اپنا, میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں, وہ یہ تھا کہ اگر یہ ڈیلیور کرتے ہیں تو اگر غلط طریقے سے بھی آئے ڈیلیور کرتے رہے, عوام کے لیے فائدہ. مثلا یہ جو کووڈ کا تھا, این سی او سی کا, جس نے بھی اس کو دیکھا وہ الٹیمیٹ ہائیبرڈ ماڈل تھا نا. ایکچولی فوج اور سویلین ساتھ بیٹھے تھے. اچھا, جس نے بھی اس کو دیکھا فیئرلی اگر اس کو جانچا تو انہوں نے تعریف کی. اٹ ورک. اچھا, اس کا مطلب یہ کہ ایک ایسا بڑا جو ہے پاکستان میں ایک کوہورٹ ہے عوام کا, دیکھنے والوں کا, لوگوں کا, جن کو پتا ہے کہ دھاندلی یا بدعنوانی آئین کے ساتھ, نارمز کے ساتھ, کنونشن کے ساتھ ہوگی. یعنی کہ الیکشنز میں بھی گڑبڑ ہوگی جس طرح کاشف صاحب نے فرمایا, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ہوگا تو جب تک ایک جگہ سے تھپی نہیں پڑے گی تب تک اس طرح کی چیز نہیں ہو سکتی. یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ایسا ہے. تو پھر جو اصل بینچ مارک ہے کہ اچھا یہ برا ہے, وہ یہ ہے کہ کیا اس کی وجہ سے عوام کو سہولت ہوئی, فائدہ ہوا, ملک بہتر استحکام میں آیا, ملک کی سلامتی کو فائدہ ہوا, یا ملک جو ہے وہ بد سے بدتر سمت میں گیا. اچھا, اگر آپ اس کا اسیسمنٹ کریں کہ 2018 کی بیسس پہ بنیاد پر میری بات نہیں, آپ یو کین ڈس ایگری, آپ آؤٹ کم کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر آؤٹ کم اچھی ہے تو پروسیجر غلط بھی ہے. پروسیجر ٹھیک ہونا چاہیے. یہ آپ کا ویو ہے, میں ایک اور ویو جو ہے پیش کر رہا ہوں. اس میں کوئی یہ کہہ رہے ہیں آئین ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے. مجھے پتا ہے آپ کے چینل پہ یہ مطلب عام نہیں ہے کہ لوگ ڈس ایگری کریں آپ کے ساتھ, لیکن مجھے اگر آپ اجازت دیں کہ میں عقل مند لوگ ڈس ایگری کریں سمجھ آتا ہے, آپ کے لیے تھوڑی سی میں اب دیکھیں نا آپ, یہ تو مطلب ایک اب کلچر بن چکا ہے کہ بات نہ سننی ہو تو تہمت لگا دیں. چلیں آپ بھائی ہیں, آپ سے 100 تہمتیں سننے کو تیار ہیں. اصل جو پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ بہتری ہوئی یا بدی ہوئی,
اور دونوں 2018 کے بعد بھی بدی ہوئی اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد بھی بدی ہوئی. تو پھر جو تعین یا فیصلہ ہم نے کرنا ہے وہ یہ کہ وہ کون سی چیز تھی جو 2018 میں بھی وہیں تھی اور 2022 میں بھی وہیں ہے, اور اس پہ اب مزید ہم کیونکہ بات نہیں کر سکتے تو ہمیں رک جائیں گے. پروسیس کی وائلیشن میرے نزدیک وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آؤٹ کم چاہے جیسا بھی ہو وہ چیزیں بہتری کی طرف جاتی. میرا ویو یہ گفتگو بڑی دلچسپ ہو رہی ہے. بریک سے واپس آ کے اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہے کاشف عباسی, مشرف زیدی اور عارف امید بھٹی. جی بھٹی صاحب, کنکلوڈنگ نوٹ آپ کی طرف سے, پھر پروگرام جو ہے اختتام کی طرف بڑھ. ماریا صرف میری سبمیشن ہے. الیکشن تو 2013 میں آصف علی زرداری صدر تھے, انہوں نے بھی کہا دھاندلی ہوئی, ساری عمر دھاندلی, 2 حکومتیں دھاندلی سے گئی. مگر نون لیگ کا جو کینڈیڈیٹ ہے کہتے تھے لوٹے ہیں انہیں گٹر میں رکھو, اور غلیظ گفتگو. اس حکومت کے کینڈیڈیٹ تمام لوٹوں کو ووٹوں کیا لوگوں کو بیان دیں گے کہ لوگ انہیں ووٹ دیں. ایک تو جو نون لیگ کے ڈائی ہارڈ سپورٹر ہے انہیں چھوڑ دیں. میرا خیال ہے انہوں نے اپنا, مریم نے اپنا بیانیہ جو انہوں نے رضائن مانگ رہے تھے اس کو دفن کیا, صرف اور صرف جیل سے بچنے کے لیے اقتدار لیا. اب ان کے پاس, ان کے لوگ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی وجہ نہیں کیوں ووٹ دیں. چلے آپ ووٹر ہیں, آپ کہیں گے نا نون لیگ نے کیا کیا, آپ نے اپنا بیانیہ دفن کیا. کیا عمران خان نااہل تھا, اس سے 10 گنا زیادہ مہنگائی کر دی, ادارے تباہ ہو گئے, اس کی حکومت کمزور تھی. آپ کی اس سے 1000 گنا زیادہ کمزور حکومت ہے. آپ کا تو وزیر اعلی نجائز بیٹھا ہوا ہے جسے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ بندے نہ ہے نا, اسی پہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں. آپ کے پاس تو کہنے کے لیے, میرا خیال ہے عوام کے پاس تو جانے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں اس وقت, نہایت ادب احترام کے ساتھ موجودہ حکومت کے ساتھ, کیونکہ یہ اپنے آپ ایک پیج پہ نہیں ہے. میری یہ حیرت ہے کہ عمران کا نکلنا اسے فائدے مند ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور جس نے بھی یہ پورا ماشاءاللہ سوچا تھا کہ خان صاحب ایسے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکلیں گے تو اس کے بعد وہ آرام سے سائٹ پہ کہیں جا کے بیٹھ جائیں گے, ایک پولیٹیکل چیلنج نہیں بنائیں گے, پتہ نہیں یہ کیا سوچا تھا کسی نے. بہرحال ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت عمران خان اس ملک میں ہے, اور جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی ان کی ایک لیجٹمیٹ فالوورشپ ہے. مشرف زیدی صاحب ٹائپ لوگوں کا ایک بڑا ایشو ہوتا. اچھا, جہاں ڈس ایگری کرے نا, ان کو یاد ہے آپ کا چینل ہمیں بولنے نہیں دیتے, ہماری زبانوں پر پابندی لگائی گئی ہے. مسئلہ یہ ہے پروسیجرز آر امپورٹنٹ. دیر از اے ریزن. آپ یہ یا پھر مارشل لاء آنے دینا اس ملک میں, اینڈ آؤٹ کم چاہیے نا آپ کو, تو مارشل اور لگ چکا ہے. کیا آؤٹ کم تھی؟ ایک سیکنڈ, لوگ اسے بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں مشرف صاحب. آپ جیسے لوگ ہی ڈیفینڈ کرتے ہیں. نہیں وہ کچھ آپ جیسے لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں مارشل لاء کو, کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں اگر مارشل لاء اچھا ہے تو پروسیجر ضرورت نہیں ہے, آئین کی کوئی ضرورت نہیں اس ملک کو. اگر مارشل لاء اچھا ہوا ہے, اور بھائی اچھا نکل بھی آئے گا نا, جس ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم ساروں کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے, جانے کے بعد خامیاں نظر آتی ہیں آپ کو. جب ہوتے ہیں نا تو آپ لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ مشرف صاحب کیا بات ہے, آپ سے بڑا تو دانی ہے کوئی نہیں اس ملک میں, یہ لکھ رہے ہوتے ہیں ان کے واقع میں. یہ جب جاتے ہیں تو ان کو خامیاں نظر آتی ہیں. یہ نکال کے دکھا دیں کہ اتنا کہہ رہا ہوں, صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر پروسیجرز امپورٹنٹ ہے نا تو اسی وجہ سے مارشل لاء غلط ہے کہ پروسیجرز وائلیٹ کر کے آتے ہیں. پروسیجرز دیٹس وائی یہ نہ کہا کریں کہ دھاندلی ہو جائے لیکن آؤٹ کم اچھی ہو جائے. پروسیجر کون توڑ رہا ہے؟ وہی توڑ رہے ہیں نا جن کی بات کر رہے ہیں. بس تو یہ چلے اس بات میں ایگریمنٹ ہے. یہ بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پروسیجر ہوتا کیا ہے, کہ آپ یہ نہ کہا کریں کہ اگر نتیجہ اچھا نکل آئے تو ایکشن غلط بھی ہے تو تب بھی ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایون اگر آپ نے پروسیجر توڑنا ہے تو کم از کم ایکشن تو اچھا دکھا دیں. چلیں اسی نقطے پہ مجھے پروگرام ختم کرنا ہے, اس کے کیا پروسیس امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے. بائی میری رائے یہ ہے کہ پروسیس سم ٹائمز میٹرز مور دین دا آؤٹ کم. پروگرام کا ختم ہو گیا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خیال رکھیے, خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.